बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 ख़तरनाक तरीन गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा। वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसकी ज़रूरियात का सामान भी पैदा फरमाया। हर इंसान के लिए रिज़्क़ का एक ख़ास नसीब मुकर्रर कर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वो भी जो तुमसे वादा किया गया है। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह के अख्तियार में है, मगर इस रिज़्क़ में बरकत या तंगी, उसका आना या रुक जाना, सब कुछ हमारे अमाल से जुड़ा हुआ है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, और उसी नाराज़गी की वजह से इंसान के रिज़्क़ में शदीद तंगी पैदा हो जाती है। क्या हमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर रिज़्क़ फिर भी रुकता चला जाता है, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत भी करें तो ज़िंदगी में सुकून और आसाइश से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये फ़र्क सिर्फ ज़ाहिरी हालात का नहीं, बल्कि ये बातनी अमाल, नियत और गुनाहों का नतीजा होता है। रिज़्क़ का तंग होना सिर्फ दुनियावी मसला नहीं, बल्कि एक रूहानी मामला है, और रूहानी मामला को समझना, तस्लीम करना और उन पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में ऐसे गुनाहों की निशानदेही फरमाई जो इंसान के रिज़्क़ को रोक देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं और इंसान को मोहताजी और गुर्बत की तरफ ले जाते हैं। इन गुनाहों में सबसे अहम 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर ख़बरदार फरमाया और उनसे बचने का हुक्म दिया। ये गुनाह इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब कर देते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में आपको इन्हीं 5 गुनाहों के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 5 गुनाह करता है और उसके रिज़्क़ में कमी आ जाती है, उसके हालात तंग हो जाते हैं। ये गुनाह बज़ाहिर मामूली नज़र आते हैं, मगर उनके असरात निहायत गहरे और तबाहकुन होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इन 5 गुनाहों के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन जब उनका विसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान के 5 गुनाह ऐसे हैं, इंसान के 5 आमाल ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। उसके रिज़्क़ में ऐसा ऐसा कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? तो हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ लेते हैं और देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में ख़ताब इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तो में से कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करना पसंद करता है? तो लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़िना करने का नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है। जो सूद का माल लेता है और दूसरों को मुनाफा रख कर देता है, रिज़्क़ के कम होने और रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाने की है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک سودی شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اس محلے کا ہی ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے زیادہ عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا اور وہ مکان مجھے مفت بھی ملے گا، تو پھر بھی میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ اگر مجھے بھرنی پڑ جائے تو میں وہ دے کر خرید لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، اس پر تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہیں، باپردہ رہتی ہیں اور متقی ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معافی نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی، جن پر انہوں نے الزام لگایا۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر کو 23 سال ہو چکے ہیں، وصال کیے ہوئے، اس سے بہت میں محبت کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میری خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کر وہ مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر تو دیکھو، ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا رہتا ہے کہ ایک بار میری قبر پر آ کر میری قبر کھود کر تو دیکھو، میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبر تک پہنچ گئے جہاں اس کے بوڑھے خاوند کی قبر تھی، تو قبرستان میں جاتے ہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ تو اس عورت نے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ رہی میرے شوہر کی قبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا مانگی، تو دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت زور زور سے چیخیں مارتی ہوئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسان کا ہی تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا، جس عمل کی وجہ سے تمہارا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ، کس گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا؟ تو اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پہ تہمت لگایا کرتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ کہ جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمینوں میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے گا
تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس پر تعویذ اور ٹونکے کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے اللہ پاک روز قیامت کے دن سخت حساب لے گا۔ روز قیامت ان کا سخت حساب ہوگا، اور دنیا میں ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے، ان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف اخروی فلاح کا ضامن ہے بلکہ دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی واضح اصول فراہم کرتا ہے۔ رزق، دولت اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے اعمال اور طرز زندگی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو رزق میں کمی، معاشی تنگی اور غربت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی انہی گناہوں کا تفصیلی جائزہ ہے جو انسان کو فکر و فاقہ، تنگ دستی اور ذلت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کا ترک کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ترک نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کے قریب قرار دیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ رزق کھولنے والی سب سے بڑی کنجی ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اپنے رزق کے دروازے خود بند کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے اور نتیجتاً رزق میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، حرام کمائی اور سود۔ حرام مال انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ سود کاروبار کرنے والے وقتی طور پر مالدار نظر آ سکتے ہیں لیکن باطنی طور پر بہت غریب ہوتے ہیں۔ قرآن اور اللہ کا ذکر سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا 36 زنا کرنے کے برابر ہے۔ حرام مال کمانا ایسا گناہ ہے جس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے جتنے بھی کمایا جائے وہ دل کو سکون دیتا نہیں دیتا، نہ ہی وہ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال پاک نہیں ہوتا اور اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا غربت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تاکہ مال پاک ہو اور اس میں برکت رہے۔ جو شخص زکوٰۃ روک لیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ یا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے رزق میں برکت اور نہ دینے سے رزق میں زوال آتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والے افراد وقتی طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ ذلت اور فکر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان کی شخصیت کو تباہ کرتا ہے مگر اس کا اثر اس کے رزق پر بھی پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سچا اور امانت دار تاجر
قیامت کے دن انبیاء و صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جھوٹ بول کر رزق کمایا جائے تو وہ صرف دکھاوے کا رزق ہوتا ہے، برکت والا رزق نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے ان پر قحط اور مہنگائی مسلسل کر دی جاتی ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں پھیرے گا، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ نمبر 6، عورت مرد کی شکل اختیار کرے اور حرام رشتوں سے تعلقات بنائے۔ زنا اور حرام رشتوں سے تعلق نہ صرف روحانی بیماری ہے بلکہ دنیاوی ذلت، غربت اور مصیبتوں کو بھی دعوت دیتی ہے، فقر اور محتاجی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جن سے اللہ کا عذاب زمین پر نازل ہوتا ہے۔ بے حیا اور زنا جیسے گناہوں سے نہ صرف معاشرہ تباہ ہوتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں نحوست اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ جب کوئی کھلم کھلا بے حیائی اختیار کرتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بیماریاں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے جو ان کے بزرگوں کے زمانے میں نہ تھیں۔ نمبر 7، جھوٹی قسم کھانا۔ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا رزق کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بیچ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 8، سستی اور کہلی۔ رزق کے دروازے محنت سے کھلتے ہیں۔ جو شخص سستی اور کہل ہو جائے اس پر غربت آ جاتی ہے۔ اے اللہ، میں سستی، بزدلی اور بے فکری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 9، ظلم اور خیانت۔ لوگ دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور خیانت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوا ہونا ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 10، شکر ادا نہ کرنا۔ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا رزق کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناظرین، ان سے ہمیں نہ صرف عبادت کا سبق ملتا ہے بلکہ وہ ہماری معاشی زندگی کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دنیا میں غربت، تنگ دستی اور ذلت سے بھی بچاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال کا محاسبہ کرے، توبہ کرے اور رزق کے حلال کے لیے محنت کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ رزق میں کمی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنائیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، سچ بولیں، دھوکہ اور جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، حرام کاروبار، رشوت اور سود سے توبہ کریں، استغفار کو زبان کا ورد بنائیں، رزق اس کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بے حیائی، فحاشی اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔